इमरान सांस रोके गहराई में उतरता चला गया और फिर उसने तेजी से टापू से और दूर जाने के लिए तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने पानी से सर बाहर निकाला तो उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर मुसलसल जजीरे के गिर्द फायरिंग कर रहा था, जबकि टापू पर आग भड़की हुई थी। यूं लग रहा था जैसे आतिश फिशां फट पड़ा हो। इमरान ने अपने साथियों को देखना शुरू किया और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने जजीरे से काफी फासले पर बारी बारी अपने साथियों के सर उभरते और वापस गोता लगाते देखा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो भी हेलीकॉप्टर की फायरिंग रेंज को देखते हुए महफूज फासले पर चले गए थे और फिर काफी देर तक फायरिंग होती रही। इसके बाद फायरिंग बंद हो गई और दोनों हेलीकॉप्टर उसी सिमत वापस चले गए जिधर से आए थे। तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। उसे मालूम था कि अब टापू पर मोटर बोट की राख के सिवा और क्या मिलेगा। वो इस बार वाकई बुरी तरह फंस गए थे। यही सोचता हुआ वो टापू की तरफ तैरता चला गया और थोड़ी देर बाद वो किनारे पर चढ़कर खड़ा हुआ और उसने सबसे पहले अपने कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद ऑटोग्राफ मीटर को चेक किया। मीटर तो मौजूद था, लेकिन उसके अपने कपड़े पानी की वजह से भारी हो रहे थे और उनमें से पानी आबशार की तरह बह रहा था। उसने कोट उतारा और फिर उसे झटकना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद एक एक करके सारे साथी जजीरे पर पहुंच गए। मेरा ख्याल है अब इस आग से यही फायदा उठाया जा सकता है कि अपने कपड़े सुखा लिए जाएं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो कोट उठाए आग की तरफ बढ़ गया जो अब जजीरे के अंदरूनी हिस्से में मौजूद थी। इमरान साहब अब क्या करें? ये लोग लामहल्ला वापस आएंगे, सफदर ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। अब तो सिवाय अल्लाह ताला से दुआ मांगने के और कुछ नहीं हो सकता। ना ट्रांसमीटर है और ना मोटर बोट, और इस टापू पर तो पीने का पानी भी नहीं होगा और ना ही फल वगैरह। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है अब एक ही सूरत है कि हम लकड़ियों को बेलों से बांधकर कश्ती तैयार करें और यहाँ से निकलें। कैप्टन शकील ने कहा, बेलें कहाँ से आएंगी? उसकी भी तो झाड़ियाँ इस खौफनाक आग में जल चुकी हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा और कैप्टन शकील ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। हेलीकॉप्टर जा चुके थे। इमरान साहब अब एक ही सूरत है कि हम तैर कर यहाँ से दूर किसी और टापू पर पहुंचे और फिर वहां से लकड़ी की कश्तियां बनाकर आगे कहीं निकलें। यहाँ इस तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठने का कोई फायदा नहीं, सालिहा ने कहा। लेकिन जहां से करीब तरीन जजीरा भी कम अज कम 20 बहरी मील के फासले पर है और समंदर में गोताखोरी के लिबास के बगैर इतना फासला तैर कर क्रॉस नहीं किया जा सकता। इमरान ने जवाब दिया, ये लोग लामहल्ला चेकिंग के लिए आएंगे, चाहे हेलीकॉप्टर पर आएं चाहे लॉन्च पर। थोड़ी देर बाद आएंगे या कल सुबह। हमें बहरहाल उनका इंतजार करना होगा और फिर हर कीमत पर उनसे लॉन्च या हेलीकॉप्टर हासिल करना होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं, अचानक कैप्टन शकील ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन अगर वो वापस ना आए या उन्होंने यही समझा कि हम यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो फिर हम कब तक यहाँ उनकी वापसी का इंतजार कर सकते हैं? असल बात यह है कि हम दूर की बातें सोचते हैं, हालांकि मसले का हल हमारी नाक के ऐन नीचे मौजूद होता है। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। हल? कौन सा हल? सब ने ही हैरत भरे लहजे में कहा। सफदर के हाथ में ट्रांसमीटर वॉच मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर ने बेइख्तियार तवील सांस लिया। ऐसी वॉचेस तो आपके हाथों में भी हैं, मेरे पास कोई अलहदा वॉच तो नहीं है, लेकिन इनकी रेंज इतनी महदूद है, सिर्फ 60-70 मील बस। इससे क्या होगा? सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारी वॉचेस की रेंज वाकई इतनी ही है, लेकिन तुम्हारी वॉच की रेंज ज्यादा है और मुझे यकीन है कि इससे और कुछ नहीं तो कवाजा जजीरे से राब्ता किया जा सकता है। दिखाओ मुझे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां राब्ता करने से क्या फायदा होगा? सफदर ने घड़ी उतारते हुए कहा। तुम मुझे घड़ी दिखाओ, कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर ने घड़ी इमरान की तरफ बढ़ा दी। क्या वाकई इसकी इतनी रेंज है, जबकि ये भी हमारी जैसी ही घड़ी है? जूलिया ने हैरान होकर कहा।
یہ واقعی ہماری جیسی ہے، لیکن اس میں موجود سیل کی طاقت ہماری واچز کے سیل سے زیادہ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ صفدر کی واچ 2 ماہ پہلے بیکار ہو گئی تھی اور صفدر نے یہ نئی واچ حاصل کی تھی۔ کیوں صفدر؟ عمران نے گھڑی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن عمران صاحب، اس پر فریکوینسی کیسے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے؟ اس کا رابطہ تو اس جیسی واچ سے ہی ہو سکتا ہے، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا بنڈ بٹن کھینچ کر اسے آہستہ سے دبایا اور پھر اس نے ڈائل پر موجود سوئیوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ جب دونوں سوئیاں 12 کے ہندسے پر پہنچ کر ملیں تو گھڑی کے ڈائل پر سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو ایس او ایس، ہیلو ہیلو ایس او ایس، اوور۔ عمران نے گھڑی کو منہ سے لگا کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک کال دیتا رہا، پھر اچانک نقطہ ایک جھماکے سے مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو، ٹرانس سٹی فشنگ ٹریلر سے کپتان الیگزینڈر بول رہا ہوں۔ ایس او ایس، کال کہاں سے کی جا رہی ہے؟ اوور۔ ایک مدھم سی آواز سنائی دی تو عمران نے جواب میں اسے ٹاپو کے محلے وقوع کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ہماری موٹر لانچ تباہ ہو گئی ہے اور ہم یہاں پھنس کر رہ گئے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ ہمارا گروپ 2 عورتوں اور 8 مردوں پر مشتمل ہے، اوور۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ وہیں رکیں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ونڈ بٹن پریس کر کے گھڑی واپس صفدر کو دے دی۔ اس میں جنرل فریکوینسی بھی ہے، حیرت ہے، مجھے تو آج تک معلوم نہیں ہو سکا تھا، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج تک ضرورت جو نہیں پڑی، ہر ٹرانسمیٹر میں یہ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ جب دونوں سوئیاں 12 پر اکٹھی کی جائیں تو جنرل فریکوینسی اوپن ہو جائے گی اور ٹرانسمیٹر کی مخصوص رینج میں جو ٹرانسمیٹر بھی اوپن ہوگا اس پر کال نشر ہو جائے گی، عمران نے کہا تو صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچ نکلنے کی راہ پیدا کر دی ہے، یہ اس کا خاص کرم ہے، صفدر نے کہا۔ اصل میں مایوسی گناہ ہے، آدمی اگر مایوس ہو جائے تو پھر اس کا ذہن واقعی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد انہیں دور سے ایک بڑا ٹریلر نما سٹیمر آتا دکھائی دیا، اور تھوڑی دیر بعد ٹریلر ٹاپو کے قریب آ گیا اور عمران اور اس کے ساتھی ٹریلر پر سوار ہو گئے۔ آپ تو ایشیائی ہیں، ادھر کیسے آ نکلے؟ کپتان الیگزینڈر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم باچان سے نواجی جا رہے تھے کہ طوفان میں ہماری موٹر بوٹ پھنس گئی اور ہمیں بڑی مشکل سے ٹاپو پر پناہ لینی پڑی۔ آپ ہمیں نواجی پہنچا دے، آپ کی مہربانی، عمران نے کہا تو الیگزینڈر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ٹریلر تیزی سے مڑ کر اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ مادام ہاپ اور اینجلا کے ہیلی کاپٹر جزیرہ کواجہ پر اتر گئے اور وہ دونوں ہیلی کاپٹر سے اتری ہی تھیں کہ دور سے میجر ولسن بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ مادام، کیا وہ پاکیشیائی ایجنٹ ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں؟ میجر ولسن نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ مادام ہاپ نے چونک کر پوچھا۔ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اینجلا بھی چونک پڑی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ایس او ایس کال کیچ کی ہے اور اس ایس او ایس کال کو ایک فشنگ ٹریلر نے کیچ کر کے اس کا جواب دیا ہے، اور ایس او ایس کال کرنے والوں نے ایک ٹاپو کے بارے میں تفصیل بتائی ہے۔ یہ اس سمندری حدود میں واقع ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مطلوبہ لوگ نہ ہوں، میجر ولسن نے کہا۔ کیا تم نے اس کال کا وقت نوٹ کیا ہے اور اسے ٹیپ کیا ہے؟ مادام ہاپ نے کہا۔ یس مادام، میجر ولسن نے کہا۔ چلو، مادام ہاپ نے کہا، اور پھر اینجلا اور براؤن سمیت آپریشن روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہوں اور اس طرح کال بھی کر لیں؟ اینجلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ آسانی سے مرنے والے ہوتے، اینجلا تو اب تک کتنی بار مر چکے ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری کوششوں کے باوجود یہ لوگ زندہ بچ گئے ہیں، اور چونکہ ان کی موٹر بوٹ جل کر راکھ ہو چکی ہے اس لیے انہوں نے ایس او ایس کے حوالے سے مدد مانگی ہے۔
مدام ہاپ نے کہا پہلے کال تو سن لیں پھر ہی کوئی فیصلہ ہوگا، ورنہ سچی بات ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس قدر خوفناک فائرنگ کے باوجود یہ لوگ زندہ بچ سکتے ہیں، اینجلا نے کہا، اور مدام ہاپ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آپریشن روم میں پہنچ گئے تو میجر ولسن نے ایک مشین کے مختلف بٹن آپریٹ کرنے شروع کر دیے، ایک نوب کو گھمایا اور ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو ایس او ایس، ہیلو ہیلو ایس او ایس اوور، ٹرانسمیٹر سے بار بار کال سنائی دینے لگی اور مدام ہاپ اور اینجلا دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑیں۔ یہ عمران کی آواز تو نہیں لگ رہی، اینجلا نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ لہجہ اور آواز بدل کر بات کر رہا ہو، مدام ہاپ نے کہا، اور اینجلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سگنل بے حد کمزور ہیں مدام، لیکن ہمارا ٹرانسمیٹر کیچر چونکہ انتہائی طاقتور ہے اس لیے اس نے یہ کال کیچ کر لی ہے، میجر ولسن نے کہا، اور مدام ہاپ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایس او ایس کال مسلسل دی جا رہی تھی۔ ہیلو ٹرانس سٹی فشنگ ٹریلر سے کپتان الیگزینڈر بول رہا ہوں، ایس او ایس کال کہاں سے کی جا رہی ہے، اوور، اچانک ایک آواز سنائی دی اور پھر کپتان الیگزینڈر کو جواب میں جو محل وقوع بتایا گیا اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ کال واقعی اسی ٹاپو سے کی جا رہی ہے جس پر ابھی وہ حملہ کر کے آ رہے تھے۔ اب تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی کال ہے، مدام ہاپ نے اینجلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اب تو اس میں کوئی شک ہی باقی نہیں رہا، یہ لوگ واقعی انتہائی سخت جان ہیں۔ بہرحال اب ہم اس فشنگ ٹریلر کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، اینجلا نے کہا۔ نہیں، اگر ہم نے اس ٹریلر پر ریڈ کیا تو یہ لوگ پھر بچ نکلیں گے، اب وہ مطمئن ہو کر جا رہے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹریلر انہیں جزیرہ نواجی ہی پہنچائے گا اور ہم وہاں آسانی سے ان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، مدام ہاپ نے کہا۔ لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ واقعی جزیرہ نواجی ہی جائیں، یہ کسی اور طرف بھی تو جا سکتے ہیں، اینجلا نے کہا۔ اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، مدام ہاپ نے کہا، اور پھر وہ میجر ولسن کی طرف مخاطب ہو گئی۔ میجر ولسن، ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے میری بات کراؤ، مدام ہاپ نے کہا۔ یس مدام، میجر ولسن نے کہا، تو مدام ہاپ نے فریکوینسی بتانی شروع کر دی اور میجر ولسن نے وہ فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو مدام ہاپ کالنگ اوور، مدام ہاپ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈونا اٹینڈنگ یو، مدام اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ میڈونا فوراً فشنگ ٹریلرز کنٹرول روم کی فریکوینسی معلوم کر کے مجھے بتاؤ اور اس کے کنٹرولر کو میرے بارے میں بریف کر دو، میں نے اس سے بات کرنی ہے، میں 10 منٹ بعد دوبارہ کال کروں گی، اوور اینڈ آل، مدام ہاپ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر 10 منٹ بعد اس نے خود ہی ٹرانسمیٹر آن کیا اور دوبارہ کال دینا شروع کر دی۔ یس مدام، میڈونا اٹینڈنگ یو، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مدام، کنٹرول آفس کا انچارج جونز ہے، میں نے اسے آپ کے متعلق اچھی طرح بریف کر دیا ہے، وہ آپ کے احکامات کی تعمیل کرے گا، اوور، میڈونا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فریکوینسی بھی بتا دی۔ اوکے، اوور اینڈ آل، مدام ہاپ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر خود ہی اس نے میڈونا کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو مدام ہاپ کالنگ کنٹرولر اوور، مدام ہاپ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس مدام، میں کنٹرولر جونز بول رہا ہوں، حکم فرمائیے، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ مسٹر جونز، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ میرا تعلق ریڈ زیرو ایجنسی سے ہے۔ ایکریمیا کے انتہائی ٹاپ سیکرٹ راز حاصل کرنے کے لیے 2 عورتوں اور 8 مردوں کی ایک ٹیم ایکریمیا کے خلاف کام کر رہی ہے۔ یہ دراصل پاکیشیا کے سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور انتہائی خطرناک ترین لوگ ہیں۔ ہم نے انہیں ایک ٹاپو پر بے بس کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایس او ایس کال دی۔ ایس او ایس کال کو ٹرانس سٹی فشنگ ٹریلر کے کپتان الیگزینڈر نے کیچ کر لیا اور پھر اس نے اس ٹاپو پر جا کر ان دشمن ایجنٹوں کو اپنے ٹریلر پر سوار کر لیا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہم اس کے نوٹس میں بھی یہ بات نہیں لانا چاہتے۔
کیونکہ جیسے ہی ان دشمن ایجنٹوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کی ٹرالر پر موجودگی کا ہمیں علم ہو گیا ہے، وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ٹریلر کو ہی تباہ کر کے کہیں اور نکل جائیں۔ اس وقت وہ پوری طرح مطمئن ہوں گے کہ ہمیں ان کے ٹریلر پر سوار ہونے کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ ٹریلر سے کسی بھی ساحل پر پہنچیں تو ہم انہیں گرفتار کر لیں۔ اس لیے آپ کپتان الیگزینڈر کو کال کر کے اس سے صرف یہ معلوم کریں کہ اس کا رخ کس طرف ہے، کیا وہ نواجی واپس آ رہا ہے یا کسی اور طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ ہی آپ نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی اور بات کرنی ہے، البتہ اگر وہ خود بتا دے تو آپ نے اسے عام انداز میں لینا ہے تاکہ انہیں شک نہ پڑ سکے۔ اوور، مدام ہاپ نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ مدام، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے کپتان الیگزینڈر کی کال آئی ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ مکمل کر کے نواجی واپس آ رہا تھا کہ اسے SOS کال ملی اور اس نے ایک ٹاپو سے 2 عورتوں اور 8 مردوں کو اٹھایا ہے جن کی موٹر لانچ طوفان میں پھنس کر تباہ ہو گئی تھی، اور اس نے بتایا ہے کہ یہ لوگ ایشیائی ہیں اور باچان سے نواجی موٹر بوٹ پر آ رہے تھے۔ اس پر میں نے اسے شاباش دی کہ اس نے انہیں موت کے منہ سے بچایا ہے، وہ نواجی واپس آ رہا ہے۔ اوور، جونز نے جواب دیا۔ وہ کس وقت نواجی پہنچے گا اور کہاں ان لوگوں کو اتارے گا؟ اوور، مدام ہاپ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ 3 گھنٹوں کے اندر اندر وہ پہنچ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس نے فشنگ برتھ پر ہی پہنچنا ہے، وہ اس کے علاوہ اور کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اوور، جونز نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب تم نے اسے کال کر کے کچھ نہیں کہنا۔ اوور، مدام ہاپ نے کہا۔ یس مدام، میں سمجھتا ہوں اوور، جونز نے جواب دیا تو مدام ہاپ نے اوور اینڈ آل کہتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آؤ اینجلا، اب ہم نے ان سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، مدام ہاپ نے اینجلا سے کہا، اور اینجلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مدام، میری ایک درخواست ہے، اچانک میجر ولسن نے کہا تو مدام ہاپ بے اختیار چونک پڑی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ مدام ہاپ نے کہا۔ مدام، آپ کی یہاں موجودگی کی وجہ سے میں چینگو کو کال کر کے یہاں موجود عورتوں کو واپس بھجوانے کے لیے کال نہیں کر سکتا تھا۔ ان عورتوں کو یہاں منگوانے کا اصل مجرم کمانڈر جوزف اور کرنل فاسٹر تھا، اور یہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ کے واپس جاتے ہی میں چینگو کو کال کر کے ان عورتوں کو واپس بھجوا دوں گا، لیکن آپ پلیز اعلیٰ حکام کو اس کی رپورٹ نہ کریں، ورنہ یہاں موجود تمام فوجیوں کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میجر ولسن نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہوں ٹھیک ہے، تم نے واقعی اس مشن میں ہماری بے حد مدد کی ہے، اس لیے میں تمہاری خاطر کوئی رپورٹ نہیں کروں گی، لیکن خیال رکھنا آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مدام ہاپ نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مدام، میجر ولسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، آؤ اینجلا چلیں، مدام ہاپ نے کہا، اور پھر وہ اینجلا اور براؤن کے ساتھ آپریشن روم سے باہر آ گئی۔ مدام، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ ان لوگوں کی موت کنفرم ہونے کے بعد ہی مجھے ماکو جزیرے پر واپسی کی اجازت ملے گی، اور اس کے علاوہ مجھے بہرحال یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی انہوں نے ماکو جزیرے پر کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں، براؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھیوں سمیت دوسرے ہیلی کاپٹر پر آ سکتے ہو، اینجلا اور میرے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے، مدام ہاپ نے کہا، تو براؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔